नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर जमील साहब, डॉक्टर इदरीस, डॉक्टर खालिद, ओवैस साहब, लतीफ साहब, प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ट्रस्टीज एंड above all the parents present over here। मेरी माएँ, मेरी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। एक गुजारिश के साथ सिर्फ 4-5 मिनट का वक्त लूंगा। गुजारिश ये कि अगर गौर करें तो आपके बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए उनको सुनना पड़ता है। आपको साल में एक बार, और अभी तो पैंडेमिक के दौरान 3 साल के बाद आज यहाँ आन मौजूद हुए हैं, तो कम से कम इस बात की उम्मीद करेंगे कि मेरे 4-5 मिनट तक क्या आप खामोशी से सुन भी सकते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। डियर पेरेंट्स, मेरी कुछ टिप्स इस डायस से आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में नुमाया कामयाबी हासिल की और आपके रूबरू, सबके रूबरू उनको ऑनर किया गया। लेकिन न जाने क्यों जी चाहता है आज मैं उन बच्चों को भी याद करूं जो इस 3 साला तकरीब इनामात के सिलसिले के कड़ी में इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। मेरी प्रिंसिपल मैडम से बात हो रही थी कि 3700 की स्ट्रेंथ माशाल्लाह स्कूल की है और हमने हर एक क्लास में से पहले 3 या छोटी क्लासेस में से कुछ ज्यादा बच्चे लिए। लेकिन मेरा आज का टॉपिक उन बच्चों के बारे में बात करने का है। 40 की क्लास में से वो 3 बच्चे तो हमने यहाँ स्टेज तक देख लिए, वो 37 बच्चे किसकी नजर में हैं? माजरत के साथ प्रिंसिपल मैडम, अगर मुझे यह डाइस दिया गया है तो मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स तक कुछ पैगाम इस मौके को गनीमत जानते हुए पहुंचाना चाहता हूं। वो बच्चे, वो 37 बच्चे, एक सेक्शन के वो 37 बच्चे जो इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, एक मुकम्मल अदारे की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन 37 बच्चों के बारे में बहुत सीरियसली सोचा जाए। क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? क्या वो वापस समाज में नहीं जाएंगे? याद रखिए, एक डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है, एक वकील की गलती फाइलों में गुम हो जाती है, लेकिन एक टीचर की गलती बार बार सोसाइटी में हर जगह, हर कोने में नजर आती है। और शायद यही एक वजह है जिसने टीचिंग के इस प्रोफेशन को इस मकाम तक लाके खड़ा कर दिया है जिसे द नोबलेस्ट ऑफ द नोबल प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है। मैं प्रिंसिपल मैडम से गुजारिश करूंगा कि जी हाँ मैडम, या मैं सच बोल रहा हूं मैडम, वो मेरी तकलीफ है। वो 37 बच्चे, उनके लिए हमारे पास प्रोग्राम्स क्या हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई कब करते हैं? हर एक बच्चा इंफिरादी तौर पर बहुत सारी खुदादाद सलाहियतें लेके आता है। मैं अपने जाती मुशाहिदे की बात आपसे साझी करना चाहूंगा। इसी अदारे में मुझे काम करने का मौका मिला है, बहुत सारे अदारों में काम किया है। अपने 25 साल के इस तालीमी सफर का एक मुशाहिदा मेरा दिल करता है आज आपके साथ साझा करूं, और यकीन कीजिए, खुदा को हाजिर और नाजिर जान के ये बात बोलता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलता हूं। इस कौम के, इस मिल्लत के बच्चों में जो मैंने खुदादाद सलाहियत देखी है, वो किसी कौम में आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी।
میں اپنا ذاتی مشاہدہ بہت ذمہ داری اور بہت ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ خداداد صلاحیتوں کا ظہور ہوتا دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بار ایک ٹیچر کا ہلکا سا پش، ایک چھوٹا سا تجربہ، ذاتی تجربہ، ایک بچی +1 میں داخلے کے لیے آتی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آج وہ سٹیج پہ تھی یا اس کے والدین یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے اس کا ریکارڈ دیکھا اور صرف 1.5 منٹ لگایا یہ بولنے کے لیے کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے، آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بولتا ہے کہ آپ نان میڈیکل نہیں میڈیکل چن لیجیے۔ 1.5 سے مجھے لگتا نہیں میں نے 90 سیکنڈ سے زیادہ اس کے لیے کچھ بولا ہوگا۔ وہ صرف میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، کہتی مجھے 5 منٹ دیجیے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئی کہ سر مجھے میڈیکل لینا ہے، اور مجھے بہت فخر کے ساتھ، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں 2 سال کے بعد پہلی اٹیمپٹ میں اس نے نیٹ کلیئر کیا اور ایک کامیاب ڈاکٹر بنی۔ میں اپنی بات نہیں بتا رہا، میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ٹیچرز کا ایک ہلکا سا پش، ایک نظر ایک بچے کا کریئر بدل دیتی ہے۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ پھر سے ایک بات کہوں گا کہ شاید ہماری ٹیچنگ کیٹیگری کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، آؤٹ فیشن ہو گئی۔ شاید اس پینڈیمک نے اس دور کے بچوں کو ہم سے 3 نسلیں آگے کر دیا ہے۔ پہلے 1 یا 1.5 نسل کا فرق ہوتا تھا، اب 3 نسلوں کا فرق ہے۔ پھر سے تمام استاد جو یہاں پہ موجود ہیں، I wish the teachers standing, sitting anywhere in the corner of this pandal or school, if they could please give me 1 minute and if could listen to me for a minute. ہر وہ ٹیچر جو بچے کو پڑھ نہیں سکتا، اس کو پڑھانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ کے آگے بیٹھے 40 بچوں کو یہ پروفیشن ایسے ہی نوبل پروفیشن نہیں بن گیا۔ آپ نے ان 40 بچوں کو پڑھنا ہے۔ آپ کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ میڈم اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں، دل کے جذبات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو والدین بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے 3-4 کڑیاں ہیں پیش کر دینا چاہتا ہوں، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے۔ مجھے امید ہے اجازت ملے گی۔ شکریہ بہت بہت۔ ڈیئر پیرنٹس، والدین، مائیں، میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان 37 بچوں کی جو اسٹیج تک نہیں پہنچ پائے۔ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ پی ٹی میٹ آتی ہے، ٹیچرز کے پاس پیرنٹس بچے کو لے کے آتے ہیں، شکایتوں کی ایک ایسی پٹاری کھلتی ہے، وہ بچہ گمسم سا، ڈرا سہما سا کسی کونے میں دبک جانے کا اس کا جی چاہتا ہے، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پہلے ٹیچر شروع کرے گی شکایتوں کے ایک لمبے، میڈم اسکول تو روٹین میں آتا نہیں ہے، میڈم اس کی نوٹ بکس ایسی ہیں، میڈم کبھی اس کے پاس پین نہیں ہوتا، میڈم اس نے یہ بدتمیزی کر دی، میڈم اس نے بہت وہ بدتمیزی کر دی۔ اب ماں بھی بھری ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ سے تو موبائل ہی نہیں چھوٹتا۔ میرا کہنا کب مانتا ہے؟ باپ آ جائے تو ٹھیک ہو کے بیٹھ جائے گا، میڈم مجھے تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ میرا کئی اسکولوں میں جانا ہوتا ہے، میں بہت اسٹیبلشڈ اسکولوں کی اندر کی کہانی بتا رہا ہوں۔ بچے کی ڈائری کھولی جاتی ہے، اس میں اگر بہت اچھے اسکول نے، بہت اچھے ٹیچرز نے 30 نوٹ لکھے ہوئے ہیں، نوٹس لکھے ہوئے ہیں، سر پکڑنے کو دل کرتا ہے اور صرف پیٹنے کو دل کرتا ہے جب وہ 30 کے 30 نوٹسز صرف اور صرف بچے کی خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اس کے ناخن نہیں تراشے ہوئے، آج اس کی ڈریس ٹھیک نہیں تھی، آج اسکول لیٹ پہنچا، میڈم اس کا فزکس کا کام پورا نہیں ہے، میڈم اس کی کاپی ایسی نہیں ہے۔ شاید ہم بچے کو صرف اور صرف ایک فالٹ فائنڈر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری بہت مؤدبانہ التماس ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، میری تمام مائیں بہنیں جو یہاں پہ بیٹھی ہیں،
خدا کے لیے ایک نقطہ صرف آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں. اگر آپ نے اس نقطے کو آج اپنی پاکٹ میں پرس میں لے کے گھر تک چلے گئے, مجھے امید ہے آپ اپنے بچے کے اندر وہ ساری تبدیلیاں دیکھ سکتی ہیں جو آج تک دیکھ نہیں پائے. اور یہی میرا پیغام اس اسکول کے ٹیچرز حضرات کے لیے. آپ نے اپنے بچے کو کسی بری عادت سے روکنا ہے. برائے مہربانی اگر یہ آپ پوائنٹ اپنے پرس میں لے جائیں گے, آپ کے بچوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بہت جلد رونما ہونے والی ہیں. آپ نے اپنے بچے کے اندر ایک تبدیلی دیکھنی ہے. آپ ایک ایسی ماں ہیں, آپ ایک ایسے باپ ہیں, آپ ایک ایسے ٹیچرز ہیں, شاید صرف اور صرف فالٹ فائنڈنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں. کبھی بچے کا کچھ اچھا کیا شاید ہی اپنی زبان پہ آتا ہے. میرا ماننا ہے, میرا دعویٰ ہے, سائیکالوجی کی ہر برانچ اس بات پہ گواہی دے گی کہ آپ ایک بار اپنے بچے میں کچھ اچھا نوٹس کیجئے, صبر کیجئے اس کی بری عادتوں پہ. 1 2 3 10 20 صبر کیجئے, انتظار کیجئے اس لمحے کا جب آپ اپنے بچے میں کچھ اچھا ہوتا دیکھیں. چاہے وہ کچھ مہمان آئے اور آپ کے بچے نے صرف آپ کے کہے بنا سلام کر کے ان کو پانی پیش کر دیا. انتظار کیجئے مہمان کے جانے کا. بچے کو قریب بلائیے, اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھیے, چھوٹا ہے گود میں بٹھائیے, اس کو بولیے میری جان, میرے بیٹے, مائی ڈارلنگ, آج تو نے ماں کا دل اتنا بڑا کر دیا, میرے کہے بنا تو سلام کر کے جب پانی لے کے مہمانوں کے سامنے آیا, تیری ماں کی خوشی, مطلب میں خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی, تیری ماں کا دل اتنا بڑا. ایک اتنی سی بات. اب سنیے پوائنٹ کی بات. اس کے بعد ایک بار آپ نے تھپکی دے دی, ایک بار سینے سے لگا لیا, ایک بار پاس بلا لیا, ایک بار اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, ایک بار تعریف کی اور بہت چھوٹی سی بات کی تعریف کی. اس کے بعد بولیے کہ بیٹا اس دن جب مہمان آئے تھے تیرا رویہ مجھے بڑا تکلیف دے رہا تھا. Means we call it in psychology, we call it find them doing the right. ایک بار ان کو اچھا کرتے ہوئے دیکھیں تو صحیح, اس کو زبان تک لائیں تو صحیح, اس کو قریب بٹھائیں تو صحیح. کیا باپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے 24 گھنٹوں میں کہ 5 منٹ کے لیے وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھ سکتا ہے؟ ایک مؤدبانہ گزارش اور کہ برائے مہربانی آپ اپنی ذمہ داری سے بچے کو اسکول میں بھیج کے فارغ نہیں ہو سکتے. ہر وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے صرف 5 منٹ 24 گھنٹوں میں سے اور باپ 2 یا 3 منٹ بچے کو ساتھ میں بٹھا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسکول کے بارے میں بات کر لینا, وہ بچے کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لے آئے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرا پوائنٹ, برائے مہربانی اپنے بچوں کا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیں. اکثر یہ پرابلم ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے. ہم کمپیئر کرتے ہیں, فلاں کا بچہ دیکھا آج جاتا ہی پتا نہیں کیا کیا ہو گیا, وہ دیکھا فلاں میاں کا, اس کو تو سٹیج پہ ایوارڈ مل گیا, ایک تو نٹھلا, ایک تو نکما میرے پیچھے پڑ گیا. ارے میں بولتا ہوں صرف اکیڈمکس اور سپورٹس کے ونر نہیں ہوتے, ان 37 بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیتیں دی ہیں. اور اسکول اور ٹیچرز کے علاوہ نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی شخص ہے جو بچے کا ان خداداد صلاحیتوں سے تعارف کرا سکے اور اس کو وہ کانفیڈنس اور اس کو یہ سٹیج ان 37 بچوں کو کب ملے گی تاکہ وہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے پبلک کے سامنے آڈینس کے ساتھ بات کر سکے. یا ہم نے ذمہ لے رکھا ہے کہ ہر بار اس کا قصور دیکھنا ہے, ہر بار اس کی غلطی نکالنی ہے, ہر بار اس کو ٹوکنا ہے. یقین کیجئے یہ آپ کے بچے کے اندر اتنا کچھ توڑ دیتا ہے کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کے اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے. زیادہ نہیں بولوں گا, میڈم نے وقت دیا 2-3 منٹ. یا اپنی بات کو آج کل کے حالات کے موافق
جیسے حالات اس قوم کے ساتھ نہ صرف ہندوستان کے خطے میں ہو رہے ہیں بلکہ دنیا میں ہو رہے ہیں. ایک شعر کے ساتھ کیونکہ بڑا شعری ماحول بن رکھا ہے. حادثوں کی زد پہ ہیں، حادثوں کی زد پہ ہیں تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں؟ حادثوں کی زد پہ ہیں تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں؟ زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں؟ آپ گھر بناتے رہیے، انشاءاللہ دنیا ایک دن آپ کو پہچانے گی. خدا شکریہ.